नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आप सबको खुश आमदीद DMN TV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के सेगमेंट हवा की बेटी में, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन, आजकल हर कोई परेशान है, कहीं घरेलू नाचाकी है, कहीं तंगदस्ती है, कहीं कोई बीमारी है। अलगर्ज हर बंदा किसी न किसी मुश्किल और परेशानी में घिरा हुआ है। इस मुश्किल और परेशानी से निकलने का जो रास्ता है वो अल्लाह पाक ने कुरान करीम को कहा है कि कुरान के अंदर वो जिक्र, वो अल्फाज बयान किए गए हैं जिससे हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा सेगमेंट हमारे उन वज़ाइफ पर मबनी है जिसमें हमारे साथ जो हमारी आलिमा मौजूद हैं वो हमें उन वज़ाइफ की रोशनी में उनका हल बताएंगी। सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं आलिमा शाज़िया अजीज़ साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं अपने CEO अली गोडेल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनकी रहनुमाई और दीन से मोहब्बत की बदौलत आज ये इल्म हिकमत से बड़ा प्रोग्राम नाजरीन आप लोगों के लिए नशर किया जा रहा है। अपनी गुफ्तगू को हम आगाज देते हैं और साथ ही साथ हमारी आलिमा से पूछते हैं कि इस्लाम में वज़ाइफ की क्या अहमियत है और अकीदा और नमाज की पाबंदी भी इसके लिए लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु वन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। आज का जो हमारे गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। हर इंसान इस वक्त किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला है। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इन वज़ाइफ वगैरह पर गुफ्तगू करेंगे। तो प्यारी बहन, सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है वो नमाज है। ठीक है, हम नमाज से पहले अगर जितने भी वज़ाइफ पढ़ लें और अगर हम नमाज ना पढ़ें, हमारी कोई नफिल कबूल नहीं है और हम वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते मर भी जाएंगे तो तब भी हमें उनसे फ़वाइद हासिल नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है। जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे और कुरानी आयात या वज़ाइफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। और हदीस पाक में भी है कि जब हसन हुसैन को नज़र लग जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दम फरमाते और फिर उनको शिफा हासिल होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो आलिमा साहिबा, सबसे पहले हम अपने सवालात की जानिब चलते हैं। कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो हमारे कॉलर्स ने भी हमसे कहे, तो हमने वो भी आज कुछ नोट डाउन फरमाए हैं ताकि जो है वो हम उसके जवाबात हासिल कर सकें। सबसे पहला वजीफ़ा जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि घरेलू नाचाकी, आपको पता है जिस तरह का आजकल का माहौल चल रहा है, हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होती है। परेशानी के सबब घरेलू नाचाकी बहुत बढ़ती जा रही है, दिलों में रंजिशें बढ़ती जा रही हैं। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या आप इरशाद फरमाएंगी? घरेलू नाचाकी और नाइत्तफाकी के लिए अगर कोई बहन रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरह रहमान 3 मरतबा पढ़ के और पानी की बड़ी बोतल पे दम कर ले और सारा दिन तमाम घर वालों को उसका पानी पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला नाइत्तफाकी ख़त्म हो जाएगी। और 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर तमाम लोगों के हक़ में दुआ करें, अल्लाह शिफा हासिल होगी। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, एक चीज़ और हमारी नाजरीन के लिए बताइएगा कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है, बहुत से वालिदैन आजकल के इस दौर के अंदर नाजरीन परेशान रहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो नाफरमान है, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती। तो नाफरमान औलाद के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी? नाफरमान औलाद के लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि फजर या इशा की नमाज के बाद सूरह क़दर को 7 मरतबा पढ़ें। फजर या इशा की नमाज के बाद सूरह क़दर को 7 मरतबा पढ़ें और सूरह 3 को, वह 3 जो 30वें पारे में मौजूद है उसको 3 मरतबा पढ़ें और उन पर नाफरमान औलाद जो भी है उस पर दम करें।
اور اس کا پانی پلائیں، اور ان کے حق میں 17 مرتبہ ایک ہی دعا کرنی ہے سجدے میں سر رکھ کر کہ اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب ایک ہی دعا کی تکرار کی جاتی ہے اور 17 مرتبہ کا عدد بھی بتا دیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آمین آمین۔ اچھا، جہاں ہم بچوں کی ہی بات کر رہے ہیں ناظرین، تو بچوں کے حوالے سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ ہمارے جو بچوں ہیں ان کا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس وقت جو ہے وہ ایگزامز کا کہیں نہ کہیں ٹائم ہے، امتحانات ہو رہے ہیں، تو حافظے کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ آپ کون سا وظیفہ ارشاد فرمائیں گی؟ حافظے کی مضبوطی کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے ناد علی۔ ناد علی 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں اور ان کے اوپر خود بھی دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور شفا حاصل ہوگی اور حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور بچوں سے خود سے کہیں کہ 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نہار منہ 21 مرتبہ پانی پہ 1 گلاس پانی لے لیں، اس پہ دم کریں، یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور نوٹ فرمائیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے دی میمن ٹی وی، کیونکہ ابھی بہت سے وظائف ہیں جن کا آپ کو جواب ملنا باقی ہے۔ کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے، بدلتا بھی ہے، اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر، وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے۔ ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے، ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں۔ آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے، یقین، ایمانداری، ڈیلیوری۔ اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، ہم عمارت نہیں، مستقبل بناتے ہیں۔ Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. ویلکم بیک ناظرین۔ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ وظائف سے متعلق ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں وظائف کا بتا رہی ہیں۔ اچھا شازیہ صاحبہ، مجھے ایک بتائیے گا کہ رزق میں برکت کے لیے ایسا کون سا وظیفہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو رزق میں برکت کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے، تو ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ رزق میں برکت کے لیے ہم ایسا کون سا عمل کریں جس سے ہمارا رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 سے 3، پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 اور 3، اس کو آپ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد 75 مرتبہ پڑھیں،
ٹھیک ہے. اس آیت کو اگر آپ اس کی رحمت اور برکتیں جان لیں تو پھر آپ کہیں گے کہ میں اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی. الحمدللہ میں 25 سال سے اس وظیفے کو پڑھ رہی ہوں. یہ غیبی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور غیبی امداد کی ایک امداد ہے. سبحان اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے. جب اس کا اندازہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رکے ہوئے کام کو ہو جانے کا حکم عطا فرما دیتا ہے. تو 75 مرتبہ پڑھیں، چلتے پھرتے اس آیت کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب اس کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں گی. جب آپ کا کوئی ایسا ناممکن کام ہے جو رک گیا ہے، کسی صورت کسی چیز سے نہیں ہو رہا، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت رحمتیں حاصل ہوں گی. اچھا، تو جیسے آپ نے کام رک جانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو ایک چیز اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ویزا وغیرہ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے بیرون ممالک جانے کے لیے، تو ویزا وغیرہ جو رک جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم یہی وظیفہ پڑھیں گے یا اس کے لیے؟ بہترین ہے. تقریباً میں 600-700 لوگوں کو میں اب تک اس طرح کی وظائف بتا چکی ہوں، کیونکہ الحمدللہ مجھے کافی کالز وغیرہ اس طرح آتی رہتی ہیں وظائف وغیرہ کے حوالے سے. تو ایک ہماری بہن تھی، ان کا ویزا رک گیا تھا امریکہ کا، اور وہ 3 سال سے پریشان تھی. اسلام آباد میں ہوتی ہیں. 3 سال سے پریشان تھی. الحمدللہ اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے ان کا 21 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غیبی اسباب پیدا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا شازیہ صاحبہ، ہمارے ناظرین کو ایک چیز اور بتائیے گا. جہاں ہم ویزا کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم رزق کی بات کر رہے ہیں، تو آج کل بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو بے روزگاری کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ ہمیں ایک کالر نے بھی ہماری سوال کیا تھا کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی نوکری وغیرہ چلی گئی ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ شازیہ صاحبہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ اگر ارشاد فرما دیں. اس کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے. 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ پڑھ کر اور اپنے جو بھی کام رک گئے روزی روزگار کے بارے میں دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ فوائد حاصل ہوں گے اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. جو ہمارے بھائی ہیں، یعنی جن کی وائف نے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تو انہیں چاہیے اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اور ٹوپی وغیرہ جو سر پر ہے اس کو اتار دیں. ننگے سر بیٹھ کے مسجد کے صحن میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو 313 مرتبہ پڑھیں. اللہ غیبی اسباب پیدا فرمائے گا. آمین آمین. اچھا ہمارے ناظرین کے لیے شازیہ صاحبہ ایک چیز اور بتائیے گا. آج کل کے اس دور کے اندر اپنا گھر کرنا سب سے مشکل کام جو مجھے لگتا ہے کہ اپنا گھر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کرایہ دار ہیں، کرائے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. تو ذاتی گھر کے حوالے سے، ذاتی مکان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، کیسا کون سا وظیفہ وہ پڑھیں اور اپنے گھر کی جانب وہ آگے بڑھیں. ہماری اکثر بہنیں اس طرح کے سوالات کرتی رہتی ہیں. عصر سے مغرب تک تنہائی اور یکسوئی کی جگہ پر بیٹھ جائیں، باوضو حالت میں قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے، اور بہت ہی اچھی سی کوئی خوشبو لگائیں اور پھر وظیفے کی حالت میں بیٹھیں. اخلاص شرط ہے. جب محبت اور خلوص سے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا جاتا ہے تو رب نامراد نہیں لوٹاتا. عصر سے مغرب کے درمیان ہمیں 313 مرتبہ کن فیکن کن فیکن کن فیکن 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب جو باقی کا ٹائم بچتا ہے اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا مسلسل ورد کریں اور اس دوران کوئی بات چیت نہ کریں. اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور ان قریب اسباب پیدا ہو جائیں گے. سبحان اللہ، اللہم آمین. اچھا ہمارے جہاں تک آج کل کے جو ماحول کے اندر ایک سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ بیماری ہے.
آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی ایسی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے نام بھی کبھی نہیں سنے ہوتے، لیکن وہ آ جاتی ہیں سامنے کہ بھئی فلاں شخص اس بیماری میں مبتلا ہے. تو یہ موذی بیماریوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسا وظیفہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اس سے جو ہے وہ ان کو بھی فیضیاب ہوں. بہت اہم وظیفہ ہے جو حضور غوث پاک کی زبان مبارک سے ادا ہوا. سبحان اللہ. یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی. ختم قادریہ کبیر میں یہ وظیفہ موجود ہے. 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں. کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کریں، مریض کے اوپر دم کریں، اللہ شفا دے گا. اور اگر 313 مرتبہ بھی زیادہ لگتا ہے تو 111 مرتبہ پڑھ کر روزانہ اس کا معمول بنا لیں. وضو بے وضو ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر مریض خود پڑھنا چاہے تو بہترین ہے، اللہ عنقریب شفا عطا فرمائے گا. اچھا شازیہ صاحبہ، میں آپ سے ایک اور سوال لینا چاہوں گی جو کہ آج کل سمجھ لیں ہماری بچیاں اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں. پروگرام کا وقت بے حد مختصر ہے لیکن وظائف ہمارے پاس ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب آپ سے ہمیں حاصل کرنے. پی سی او ایس جو ایک بیماری ہماری بچیوں میں پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی وظیفہ آپ بتانا چاہیں تو. اچھا، پی سی اوز کے حوالے سے میں ایک وظیفہ عرض کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بیماری جو ہے ہر خاتون میں عام ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین میں ماہواری رکنے کی ایک مدت رکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی والدہ، اپنی دادی، اپنی نانی کو دیکھیں تو ان کو دیکھیں کہ کتنی عمر ہونے کے بعد یہ سلسلہ بند ہوتا تھا ماہواری رکنے کا. لیکن آج کل جو ہماری نیو بچیاں ہیں جن کی عمر 20-22 سال ہے، 25 سال ہے، یہاں تک کہ 15 سال کی بچی کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلے ہیں کہ ان کو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ماہواری آتی ہے. پیریڈز شروع ہوتے ہیں، پھر ان کو رک جاتے ہیں، پھر ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. وہ جو ہے یہ جنک فوڈ وغیرہ نہ کھائیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں اور نیم گرم پانی پینے کی عادت بنائیں، فریج کا پانی نہ پئیں. اور سب سے بہترین چیز یہ ہے اس کے لیے کہ درود شفا کو 70 مرتبہ نیم گرم دودھ پہ، ایسے اتنا گرم ہو کہ ہم برداشت کر لیں، نیم گرم دودھ پہ 70 مرتبہ درود شفا پڑھ کر دم کریں، وہ پییں. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرمائے گا. اور اس کے لیے ایک قہوہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس سے انشاءاللہ ہماری جتنی بھی بہنیں دیکھنے والی ہیں اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا. آدھی چمچی کلونجی اور آدھی چمچی رائی، اور اس کے اندر آپ پرانا گڑ، یہ تینوں چیزیں حسب ذائقہ ملا لیں. گڑ جتنا پی سکتی ہیں آپ، آدھی چمچی کلونجی اور آدھی چمچی رائے، اس کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں اور جب وہ 1 کپ رہ جائے تو روزانہ اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو رکے ہوئے ہیں 3-4 مہینے سے بھی تو اسٹارٹ ہو جائیں گے. اور جب یہ چیز شروع ہو جائے تو 3 دن تک مسلسل اس قہوے کو پینا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اللہم آمین. محترمہ شازیہ عزیز صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی معلومات کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے مختلف قسم کے وظائف بتائے. جزاک اللہ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی ٹرانسمیشن کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ جو آپ قربانی دے رہی ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہیں تو آپ کی اس نیکی میں ان کا بھی حصہ ہے. اللہم آمین. دعا میں اپنی یاد رکھیے گا. ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اختتام کی طرف آ گیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سیگمنٹ کے اندر بہت سے مسائل کے آپ کو وظائف مل گئے ہوں گے. اگر آپ کسی مسائل کے حوالے سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے تھرو یا ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. ہماری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ آپ کو اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیں گی. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.